اللہ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਉਧਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਸ਼ਾਰਟ ਕਰੇਗਾ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ? ਮੈਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਜੋ ਸਭ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਕਿਹੜੀ ਸਰ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ। ਅੱਛਾ। ਚਲੋ थोड़ा सा कदम पीछे। जी ठीक है सर। टाइम क्या हुआ? जी सर। जी सर जी। वो मोबाइल साहब थोड़ा सा। अच्छा अच्छा ठीक। 5:05 हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शाम के इस पहर भी अडयाला जेल में अलकादर ट्रस्ट केस का मुकदमा सुना जा रहा है। मैंने जज साहब से गुजारिश की है कि शदीद ठंड है और इस ठंड के माहौल में बाहर मीडिया वाले भी और अंदर वकला साइलिन भी, क्योंकि बहुत यख बस्ता कमरा है जिसमें ये प्रोसीडिंग्स होती हैं, बहुत बड़ा कमरा है, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि आज आपको इतनी जल्दी क्या है कि अगर आप इसको 2-3 दिन जो है आगे कर लें और मामला जो है उसको सुन के, आर्गूमेंट सुन के बाद में फ़ैसला कर लीजिएगा। लेकिन वो बज़िद हैं। अलकादर ट्रस्ट केस है क्या, मैं मुख्तसरन आपको ये बताना चाहता हूँ। अलकादर ट्रस्ट केस बुनियादी तौर पे टारगेट किया जा रहा है इमरान खान साहब के सोशल वर्क को। इमरान खान साहब की तरफ से गरीबों के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए जो काम किया जा रहा है 30 सालों से, उसको टारगेट करने का एक सोचा समझा मंसूबा है। यानी एक देहात के अंदर, मेरे अपने ज़िले में छोटे से गांव के अंदर, वो अलकादर ट्रस्ट जिसमें सीरतुल नबी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हयात के ऊपर जो है लोगों को ये तालीम दी जानी है, उस टारगेट को अजान हो रही है ज़रा। चलें हो नहीं अजान तो सलात हुई थी। अच्छा, उसको एक देहात में जो जहाँ पे 100% लोग फ्री पढ़ते हैं, अलकादर ट्रस्ट बनाया गया सीरतुल नबी के लिए और सुन्नत नबवी के लिए, जो तालीम है आम लोगों को, अवाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में, ज़िंदगी के बारे में जो तालीमात के लिए, उसके ऊपर जो है ये एक फ़र्ज़ी केस खड़ा गया। और इस पे जो इल्ज़ामात हैं उनका बुनियादी मकसद पाकिस्तान में होने वाले जो फलाही काम हैं उनको टारगेट करना है। यानी इसका ये मतलब है कि अगर अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा सुनाई जाती है तो शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल लाहौर, जिसका 9 अरब रुपए का सालाना जो ख़र्चा है, जो कि नुकसान होता है, डेफिसिट में होता है, वो इमरान खान साहब अपनी उसकी ज़ात की वजह से फंडिंग होती है ओवरसीज़ की तरफ से, जिसमें वो पूरा होता है। इस तरह शौकत खानम पेशार है और अब अंडर कंस्ट्रक्शन जो कराची वाला है उसके ऊपर आप जो हैं ये कदगन लगा रहे हैं। इसी तरह नमल का जो प्रोजेक्ट है जिसके लिए जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं वो इमरान खान साहब की ज़ात पे करते हुए जो है ये उसको डोनेशन देते हैं। और ये कहना कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो फलाही काम नहीं कर सकता, हालांकि किसी भी जो वज़ीर आज़म है उनका बुनियादी काम आवाम की फलाह होता है, तो ये उसके लिए जो है रखा गया। 190 मिलियन पाउंड का जो ये अलकादर ट्रस्ट का ये केस बनाया गया है, बुनियादी तौर पे इसको बरतानिया में नेशनल क्राइम एजेंसी ने इसलिए इसको तफ्तीश की कि नवाज शरीफ के साहबजादे हसन नवाज ने 9 अरब की प्रॉपर्टी 18 अरब रुपए में बेची। तो उन्होंने कहा कि यह सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है, इतनी महंगी प्रॉपर्टी कैसे बिकी, और अली रियाज साहब ने ये चीज़ ख़रीदी। उसके बाद बिलावल हाउस में जरदारी साहब ने, जो बिलावल हाउस लाहौर है, वो 5 बिलियन रुपीज़ का 5 अरब रुपये का बनाया गया जब वो सदर थे। तो ये जो अलकादर ट्रस्ट है ये तो गरीबों के लिए बनाया गया, ये तो किसी की ज़ात के लिए एक टका नहीं जाता, ना इमरान खान साहब, ना उनकी फैमिली, ना उनकी ज़ौजा इस सारे केस में से एक। और ये प्रोसिक्यूशन का एविडेंस इस सिलसिले में खामोश है कि ये क्राइम प्रोसीड्स हैं।
یا اس میں سے 1% بھی بینیفٹ لیا گیا. الٹا یہ کہ یہ پیسے جب پاکستان میں آئے تو اس کے اوپر تقریباً 24 ارب روپے کے قریب جو ہے منافع بھی سپریم کورٹ کے جب اکاؤنٹ میں تھا وہ بنایا گیا ہے, اور اب وہ منافع سمیت وہ تمام پیسے حکومت کے اکاؤنٹ میں, یعنی واحد کیس ہے جس میں 1% کا نقصان نہیں ہے, لیکن یہ نیب کا کیس بنایا گیا ہے اور ایک مضحکہ خیز بنیادوں کے اوپر یہ کیس بنایا گیا ہے. تو یہ کیس کی صورتحال ہے کہ اور جس طرح سے پروسیکیوشن کی گئی ہے اور جس طرح سے پروسیڈنگز جاری ہیں, مجھے اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہوگی کہ اگر وہ باقی اتنے زیادہ جعلی کیسز کے ذریعے عمران خان صاحب کو سزا سنا دیں گے تو اس میں مجھے حیرانگی نہیں ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ سول ڈس اوبیڈینس یعنی سول نافرمانی کی جو کال ہے وہ عمران خان صاحب نے آج اس پہ بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ سنڈے تک اگر ہمارے 2 جائز مطالبات جو ہیں حکومت اگر ان کو تسلیم نہیں کرتی یا ان پہ بات نہیں کرتی تو پھر ہم سنڈے کو یہ جو ہے ہماری موومنٹ شروع ہو جائے گی سول ڈس اوبیڈینس کی. یا تو حکومت ہمارے ساتھ مذاکرات کرے یا ہمیں کنونس کر لے پاکستان تحریک انصاف کو کہ وہ ان 2 معاملات کے اوپر مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے, کیونکہ 9 مئی 26 نومبر کے لیے جوڈیشل کمیشن ایک جائز مطالبہ ہے, اور اسیران کی رہائی جن کو 9 مئی کے جھوٹے کیسز میں جو ہے 1.5 سال سے پابند سلاسل رکھا گیا ہے, ان اسیران کو جو سیاسی اسیران ہیں ان کو رہا کرنا یہ جائز مطالبات ہیں. تو خان صاحب نے آج یہ بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یا تو آپ ہمیں کنونس کر لیں کہ ان کے اوپر بات نہیں ہو سکتی, کوئی کاؤنٹر ایجنڈا ہے تو وہ بھی لے آئیں تاکہ مذاکرات کر سکیں, اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے ہمیں جو مجبوری, کل بھی ہم نے 7 نکات بیان کیے کہ ان کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ سول ڈس اوبیڈینس کی طرف جو ہے جانا پڑا ہے, وہ ہم نہیں چاہتے. لیکن حکومت جو ہے وہ بضد ہے کہ وہ جس طرح سے 71 میں عوامی لیگ کے ساتھ ایک سلوک کیا گیا, آج پی ٹی آئی کے ساتھ وہ سلوک کیا جا رہا ہے, اور پی ٹی آئی کی جائز مطالبات کو جس میں جو ہے لوگوں کی شہادتوں کا, وراثت کے شہریوں کا, نہتے پرامن شہریوں کو جو گولیاں ماری گئی ہیں اس کی تحقیقات, اور 9 مئی کو جو معاملات کیے گئے ان کی تحقیقات, صاف شفاف تحقیقات کا مطالبہ ہے, اور ہمارے قیدیوں کی رہائی کا جو مطالبہ ہے. یہ دونوں مطالبات ایک جائز مطالبات ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے 2 نکاتی ایجنڈا ہے. حکومت آج بھی اس سے جو ہے وہ بھاگ رہی ہے, اور اگر حکومت جو اس بات پہ مذاق اڑایا گیا مذاکرات کی بات کے اوپر کہا گیا کہ گھٹنے جو ہیں وہ ٹیک دیے گئے ہیں, جب ہم نے کل ان کو یہ آفر دی کہ ہم چند دن کے لیے موخر کرتے ہیں تو اس پہ بھی ہمیں ہماری کمزوری سمجھا گیا. اس کے ساتھ ساتھ کل جو ہے مذاکراتی ٹیم کو عمران خان صاحب نے آج جیل اتھارٹیز کو یہ نام دے دیے ہیں کہ جو ان کی مذاکراتی ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ان کو جو ہے وہ جیل میں ملاقات کے لیے کل وقت دیا جائے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت جو ہے وہ کتنی سنجیدہ ہے کہ وہ اس معاملے میں جو ہے کیا اجازت دیتی ہے مذاکراتی ٹیم کو ملنے کی کہ نہیں دیتی, جس کا مجھے خدشہ ہے کہ وہ اس سلسلے میں جو ہے اجازت نہیں دیں گے, کیونکہ حکومت جو ہے وہ مسلسل ایک فیئر فیکٹر کے اوپر چل رہی ہے, اور مسلسل ایک جو یہ کیوس ہے, پولیٹیکل کیوس ہے ملک میں, ایک اکانومی کا جو کیوس ہے, لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, اس کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب یہ کہنا ہے کہ حکومت کیونکہ اس کی بینیفیشری ہے, وہ اس کے عدم استحکام جو اس وقت ملک میں ہے اس کا فائدہ براہ راست ان کو ہے, لہٰذا وہ ٹمپریچر ڈاؤن نہیں ہونے دیتے, اور اسی وجہ سے وہ مذاکرات سے کتراتے ہیں اور ہیلے بہانے کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی مذاکرات کی آفر بالکل برقرار ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو سول جو ڈس اوبیڈینس ہے اس کی کال جو ہے نیکسٹ سنڈے تک اگر کوئی مذاکرات پہ پیش رفت نہیں ہوتی تو پھر وہ اپیل جو ہے اوورسیز پاکستانیز کے پاس چلی جائے گی, اور یہ موومنٹ جو ہے اس کا آغاز کر دیا جائے گا, جس سے حکومت کو بہت زیادہ نقصان ہوگا. کیونکہ جب یہ ہماری حکومت گرائی گئی تھی پی ٹی آئی کی نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے جنرل باجوہ نے, تو ملک کو اس وقت سے لے کے اب تک 42 ارب روپے کا جو ہے نقصان پہنچایا گیا, اور پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ اس چیز سے ریکور نہیں ہو سکتا. اور ملک میں حکومت جو یہ کہہ رہی ہے کہ سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ کے اوپر کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ جی یہ ملک سے سنسیئر نہیں ہے, ملک کو اس سے خطرہ ہے, تو آپ نے جو آئی ٹی انڈسٹری کے ساتھ کیا, جو آپ نے ملک کے دوسرے بزنسز کے ساتھ کیا, جی ڈی پی اور جو گروتھ ہو رہی تھی اس کے ساتھ آپ نے کیا, تو یہ ایک ہیلے بہانے ہیں مذاکرات سے راہ فرار کے, اس کے علاوہ یہ کوئی نہیں ہے, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. تو یہ آج کی ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے سامنے جو ہے میں نے رکھ دی ہیں, اور انشاءاللہ اس کے اوپر مزید بات چیت ہوتی رہے گی.
دیکھیں جی سماعت تو ٹیکنیکلی یہ 3:30 بجے کے بعد کوئی ٹائم نہیں ہوتا، نہیں چلنی چاہیے اور اس کا کوئی نوٹیفیکیشن بھی نہیں ہے، لیکن جیسا بضد ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی دباؤ میں ہیں یا کوئی عدالتیں ساری دباؤ میں ہیں۔ 26ویں ترمیم کے بعد عدلیہ کا ادارہ جو ہے وہ ویسے ہی اڑا کے رکھ دیا گیا ہے، اس میں کوئی ایسا کام نہیں ہے۔ میں نے تو یہ کہا ہے سب چیف جسٹس صاحبان کو، ججز صاحبان کو، جو ایڈمنسٹریٹو کورٹس ہیں، کہ بس ان کے اب کیمروں کے باہر نیم پلیٹس لگ گئی ہیں، تختیاں لگی ہوئی ہیں چیف جسٹس کی، اس کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ عدلیہ کا نظام جو ہے، عدل کا نظام پاکستان میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ذریعے اس کو جو ہے وہ تباہ کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں اس پہ کوئی کام نہ کر سکیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے 26ویں آئینی ترمیم نے پاکستان میں جمہوریت، عدلیہ اور میڈیا کا گلا جو ہے وہ گھونٹا ہے۔ اس سخت ٹھنڈ میں آپ سب کی کوریج کا، یہاں پہ پریزنس کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔